Mufti Wasim Kamil Scholar. Like, comment and share Mufti Wasim Kamil speeches. ने माना है रात को ले जाना, असरा युसरी कहते चलने को। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र मेराज रात के वक्त हुआ था। इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह असरा है। तो वाक़या मेराज कब पेश आया, कब अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने अपने पास में बुलाया नबी बनने के, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने तो नबी बनने के 11 साल के बाद में ये वाक़या पेश आया। नबी बन गए थे तो 11 साल गुजर गए, उसके बाद में मेराज का सफ़र पेश आया है। तो इसमें 2 सफ़र है मेराज के, एक तो मक्का से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र, दूसरा नंबर है बैतुल मुक़द्दस से अर्श मुअल्ला का सफ़र। तो मक्का से बैतुल मुक़द्दस के सफ़र को असरा कहते हैं और बैतुल मुक़द्दस से अर्श मुअल्ला के सफ़र को मेराज कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा ये फ़र्क है। तो अल्लाह ताला ने इस सफ़र को सूरह नजम, वो आगे आएगी सूरत, उसके अंदर भी इसका तज़किरा होगा और रिवायतों के अंदर बयान है। तो मेराज का सफ़र ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी और इम्तियाजी मौजिज़ा है। बाकी अंबिया को भी मेराज हुई है, लेकिन सबकी कैफियत अलग अलग थी। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेराज आग के अंदर, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेराज कुएं के अंदर हुई, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मेराज मछली के पेट में हुई। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है कि आपको अल्लाह ताला ने अपने पास में बुलाकर ये बहुत कुछ तोहफे अता फरमाए। तो उसमें से सबसे पहला काम जो हुआ है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से हम कलाम, अल्लाह ताला से बात की। दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी को और हम तमाम को अल्लाह ताला ने हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई। नमाजों का तोहफा अल्लाह ने अपने पास जब अल्लाह के नबी को बुलाया वह उस वक्त ये तोहफे दिए गए और ये नमाज का तोहफा अल्लाह ने अपने पास बुला कर के दी। बाकी तमाम हुक्म जो है वो बज़रिए वही हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बताया गया कि हज फ़र्ज़ है और ज़कात इस तरीके से है। ये सब क्या है, ज़मीन पर अहकामात नाज़िल हुए, लेकिन नमाज का तोहफा अल्लाह ताला ने अपने पास में बुला करके दिया। ऐसा नहीं कि वो बज़रिए वही ये कह दिया गया कि आप अपने लोगों को कह दो नमाज कायम करो। तो ये ख़ास बात है कि नमाज में आदमी जब नमाज पढ़ता है तो अल्लाह से बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है इंसान, अल्लाह से करीब होता। और जब अल्लाह के सामने पेशानी को झुकाते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा करीब हो जाते हैं। रुकू भी है, क़ौमा भी है, कायदा भी है, सजदा भी है। लेकिन इन तमाम अरकान में, अफ़आल में, तमाम फ़ेलों में सबसे ज़्यादा जो काम फ़ेल अल्लाह को पसंद है वो सजदा है। अल्लाह के सामने जब आदमी पेशानी झुका लेता है अल्लाह को उस बंदे से बड़ा लाड़ और प्यार आता है। तो नमाज इतना पसंदीदा अमल है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए कहा गया कि जो शख्स शिर्क न करे, अगरचे कबीरा गुनाह भी उसने किया है लेकिन शिर्क से वो अपने आप को बचा करके रखा उसने, एक वक्त आएगा अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देंगे। ये बात ये बताएगी। दूसरा बताएगा कि 50 नमाजें थी पहले, लेकिन वो 50 नमाजें 5 नमाजों की इसमें तब्दील हुई और वो 5 नमाजों का सवाब जो है 50 के बराबर दिया जाएगा। उसके बाद में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का जिक्र फरमाया, वक़ज़यना इला बनी इसराइल फिल किताब लतुफ़सिदुन्न फिल अर्ज़ि मर्रतैन व लतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। बनी इसराइल जिन्हें आगाह कर दिया गया, बता दिया गया था कि तुम बड़ी सरकशी करते हो, नाफरमानी कर रहे थे बनी इसराइल। 2 मरतबा ज़मीन में फसाद मचाओगे तो दोनों मरतबा तुम्हारी तबाही होगी। फसाद मचाएगा तो आदमी तबाह व बर्बाद होगा। उन्होंने क्या किया, नंबर 1 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की मुखालिफत की। हज़रत मूसा जो बताते थे उसकी मुखालिफत करते थे, उस पर अमल नहीं करते थे। जो बोलते थे करने का वो नहीं करते, दूसरा ही करते थे। और अंबिया को नाहक कत्ल किया।
نبی اگر کوئی ان کو صحیح بات بولتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے، اور قتل کرتے تھے نبیوں کے خونوں میں ہاتھ رنگے ہوئے ہوتے تھے، اور بالکل دسترخوان پر ایسا بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے جیسا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو اتنا پاک ساز پاک سمجھتے تھے۔ تو اس کا تذکرہ ہوا، اور تورات میں تحریف کیے، تورات کو بدل دیے اور شرک کیا۔ یہ سب کام کس نے کیے؟ بنی اسرائیل نے کیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسا معاملہ کیا آگے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بخت نصر اس کو مسلط کیا۔ بخت نصر نے فلسطین میں بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو تباہ کیا اور یہودیوں کو قتل عام کیا، اور جتنا بچنے والوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں تھے ان تمام کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے کر گیا۔ اینٹ سیٹ بجا کر کے رکھ دیا تھا بخت نصر، ایسا ظالم آدمی۔ تقریباً 70 سال تک یہودی یعنی بنی اسرائیلی ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے، غلام بن گئے ذلیل کے ساتھ، ذلت ہونے کے ساتھ۔ پھر اللہ نے ان کو دوسری مرتبہ خوشحالی کا موقع دیا، کثیر تعداد میں مال اولاد سے نوازا، تو صرف اللہ نے ان کو مال بھی دیا، اولاد بھی دیا۔ ایک عرصے تک فلسطین میں آباد رہے، فلسطین میں آباد رہے۔ پھر وہی کرتوت شروع کر دی جو پہلے کرتے تھے، پھر ویسا شروع کر دیے، تو یہاں سے اور نافرمانیاں ہونا شروع۔ اس کے بعد میں تیتوس رومی کا حملہ، اس کا تذکرہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی کی سرکشی ہوئی، نافرمانی کرے، بدعمالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ایک مرتبہ تیتوس رومی کو مسلط کیا۔ پہلے بخت نصر کو مسلط کیا تھا، پھر صحیح ہو گئے، پھر غلط ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تیتوس کو مسلط کیا۔ اس نے بخت نصر کی طرح انہیں نیست نابود کر کے رکھ دیا اور بیت المقدس کو گرا دیا۔ آج ہماری معاملہ ایسی ہے کہ ہم اتنا سن رہے، اتنا جو ہے سب چیزیں سن رہے ہیں، قرآن کی بات، حدیث کی بات، واعظ تقاریر سب باتیں، لیکن ہمارا اس کے مطابق عمل کچھ بھی، ہم کو جو کرنا ہے ہم وہی کر رہے ہیں، اور ہم غلط کو غلط کے سمجھ رہے ہیں، اور وہ چیزوں کو جو غلط ہے اس کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں، اور نافرمانی کے ساتھ میں زندگی انسان گزار رہا ہے۔ آپ بتاؤ کہ جیسے بخت نصر مسلط ہوا، تیتوس مسلط ہوا، تو کیا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے کی وجہ سے، سرکشی کرنے کی وجہ سے ظالم بادشاہ کو مسلط نہیں کریں گے؟ مسلط کریں گے۔ پھر تم چاہے قنوت نازلہ پڑھ لو، چاہے کچھ بھی پڑھ لو، جب تک کہ ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے، ہزاروں نے قیامت تک کے پڑھ لو قنوت نازلہ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ اس کو قنوت نازلہ سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے۔ ہم کتنے دین پر چڑھ رہے ہیں، ہماری زندگی میں کیا چیزیں ہیں اور کیا چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے جس سے منع کیا وہی کام ہم کریں، شریعت جس کو کرنے کا بولی وہ کام ہم سے نہیں ہو رہا ہے، اور پھر ہم دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے کہ ظالم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم ہماری ہی کرتوتوں کی وجہ سے ظالم کے ظلم کو دعوت دے رہے ہیں، ہماری بدعملی دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد میں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا کہہ کر کے یہودیوں کو خطاب کیا گیا، اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جیسا تم سے پہلوں کے ساتھ میں ہو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی یہود اپنے کرتوت سرکشی سے باز نہیں آئے، جو کرنے کا رہتا تھا وہ کرتے تھے۔ تو پہلے مدینہ سے خیبر نکالا گیا، پھر فاروق اعظم کے دور میں حضرت فاروق نے اپنے دور خلافت میں خیبر سے انہیں نکال دیا، ہوا سے نکلنا پڑا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ۔ قرآن میں سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی جامع، ایک ایسی معنی کتاب ہے جو ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتی جو بالکل سیدھا ہے، سیدھے راستے پر ڈالتی ہے، اور اس راستے کو اقوام کہا گیا۔ اقوام ایسے راستے کو کہتے ہیں جو آسان ہو، محفوظ بھی ہو، منزل مقصود تک پہنچا دینے والا ہے۔ آسان بھی ہے، وہ راستے پر چلے گا، کوئی خطرہ نہیں آئے گا، محفوظ رہے گا،
اور منزل تک بھی پہنچ جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ آسان ہے محفوظ بھی ہوگا لیکن منزل تک نہیں پہنچے گا، بلکہ منزل تک پہنچے گا. قرآن کی صفات بھی ایسی ہے، اس لیے ہم کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ، حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کی خالص بے ریا عبادت کرو. عبادت پہ ریاکاری نہ ہو. اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا، نماز پڑھتے پڑھتے وہ دیکھ رہا کہ میرے کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اب لوگ دیکھ رہے اس لیے خوب نماز کو لمبی کر دے رہا اور خوب کسی چیز کو بڑھا دے رہا. اب لوگوں کو دیکھ کر کے کر رہا تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. یا کوئی آدمی اس طریقے سے نماز پڑھ رہا کہ لوگ اس کو دیکھے کہ وہ کتنا نمازی آدمی ہے، اس لیے کر رہا تو یہ بھی شرک کی زمرے میں آتا ہے. اس لیے اپنی عبادتوں کو شرک سے بچاؤ. شرک ہو جانا ہماری عبادتوں کے اندر، اس سے بچانا. آدمی کتنا بھی عبادت کر لیں، پوری زندگی عبادت میں ڈال دے ہو، لیکن وہ عبادت اگر اللہ کی شاعر نشان نہیں ہے تو وہ تو وقت کا ضیاع نہ دے رہا ہے، وقت کو ضائع کر دیا اپنی زندگی. اس لیے وہ اللہ کا احسان ہے. اتنے سالوں کی عبادت میں اگر وہ کسی سجدے کو قبول کر لیں تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے بار بار آدمی کو نماز پڑھنا، بار بار عبادتیں کرنا ہے کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی تیر صحیح دشا پر لگے گا تو آدمی کامیاب ہو جائے گا. تو ایک تو اللہ کی عبادت کرنا، دوسرے والدین کے ساتھ میں ادب سے پیش آنا، ان کو اف بھی نہیں کرنا. اف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات کا بوڑھے تو اس پر ایک خاص قسم کی آواز آدمی نکالنا تو وہ بھی نہیں کرتی، بلکہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو بھی برداشت کرنا اور اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا دینا. وہ کسی چیز کا حکم کر رہے ہیں تو ہم فوراً ان کی اطاعت بجا لائیں. اور اگر والد کسی بات کا بول رہے ہیں اگرچہ ہم کو غلط لگتی ہے پھر ہم کیا کرنا، اس کو سن لینا. اگرچہ اپنے اعتبار سے کرو لیکن ان کی بات کو سن کر کے اس کا جواب نہ دو. میں تو اکثر ایسا معاملہ آتا ہے، تم کو بہت سمجھتا ہے کہ ہم ماں باپ کو جواب دے دیتے، اماں کو جواب دیتے، باپ کو جواب دیتے، تو یہ سمجھتا کر کے تو پیدا ہوا. اگر ان کو نہیں سمجھتا تو پیدا بھی نہیں ہوتا. اس لیے ان کو زیادہ سمجھتا، ایسا سمجھنا، اپنے خود بھی نہیں سمجھتا. کیونکہ بچے کے سے زیادہ دنیا کو ماں باپ دیکھتے ہیں. وہ دنیا کے نشے و فراز، اس کی بھلائیوں کو، اس کی برائیوں کو، حالات زمانہ کے بدلتے دور کو ماں باپ اچھے سے دیکھتے ہیں. وہ ہر وقت ہر لمحہ ان کا الگ الگ زندگی کا گزرتا ہے. وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں بچوں کی خواہشات کے لیے. اس لیے بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنی بھی خواہشات کو قربان کرے، تاکہ ان کا بدلہ تو ماں باپ کا بدلہ آدمی ادا ہی نہیں کر سکتا. روایت میں ملتا ہے اگر کوئی شخص اپنے بدن کا چمڑے کا چپل بنا دے، جوتیاں بنا دے اور ماں باپ کو پہنا دے تب بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے ان کے بڑے قربانیاں ہوتی ہیں. تو قرآن نے کہا کہ ان کے ساتھ میں اف بھی مت کرو، اپنے بازو کو جھکا دو، ان کا ادب احترام کرو اور ان کے ساتھ میں اکرام اور محبت کے ساتھ میں پیش آؤ. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اولاد کے ساتھ میں ویسا ہی پیش آئے جیسا کہ ان کی شان ہے. ماں باپ کی بھی ذمہ داری کہ اپنے اولاد کی غلطی کو درگزر کرے. بات بات پر ان کو ٹوکنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور ان کو پیارے انداز میں نصیحت کرے اور ان کے لیے دعا بھی کرے اور نصیحت بھی کرے. اور بات بات پر ٹوکنا یا سختی کا معاملہ اختیار کرنا یہ بھی مناسب ہے. بلکہ ہر انسان کی ایک عمر ہوتی ہے اور وہ عمر کے ساتھ میں سمجھانے کے طریقے ہوتے ہیں. اب ایک آدمی 10 سال میں اپنے بچے کو مارا، 25 سال میں مارا تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ ہر ڈھوس الگ الگ رہتا، ہر انجیکشن الگ الگ رہتا. ایک ہی لکڑی سے پورے بھینسا کو ہٹا لیں گے آدمی تو بھی نقصان کے اندر آ جائے گا. اس لیے کچھ چیزیں، کچھ مواقع ایسے بات سے سمجھانے کے ہوتے ہیں، کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں نگاہوں سے سمجھانے کے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی تیز نگاہ گر جائے بچے پر، وہ سمجھ جائے کہ میرا ابا ناراض ہو. کچھ نگاہ ایسی ہوتی، کچھ چہرے ایسے ہوتے کہ چہرے پر غصے کے آثار دیکھ کر کے وہ سمجھ جائے کہ یہ ان کو ناپسند آ رہا ہے. جیسے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھ کر کے سمجھ جاتے تھے کہ کیا چیز آپ پر بھاری گزر رہی، گرا گزر رہی. اس کے بعد بتایا کہ امر اور نواہی، اچھی باتوں کا آدمی حکم کرے، بری باتوں سے. یہ دین کا خلاصہ ہے. دو چیزیں دین کا خلاصہ اگر دیکھنا ہے تو اچھی باتوں پر عمل کرنا، اور دوسرا ہے بری باتوں سے رکنا اور رکوانا. اور اس کے بعد بتایا قرآن کے اندر کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے اولاد کو روزی کے ڈر سے ختم مت کرو، ان کو قتل مت کرو، بلکہ روزی اللہ دیتے ہیں. اس کے بعد بعد الموت کا تذکرہ ہوا کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ ہونا ہے.
اللہ تعالیٰ جیسے پانی کے قطرے سے اللہ نے پہلے پیدا کیا ویسے دوبارہ پیدا کرنا کوئی ممکن اور کوئی مشکل کام نہیں اللہ کے لیے۔ اس کے بعد میں مشرک کی حالت کا بیان ہے کہ وہ جیسے سمندر کے اندر ایک کشتی چلتی اور کشتی میں طوفانیں آ گئی، طوفان برپا ہو گیا تو آدمی اٹھنے پر اللہ کو یاد کرے، اللہ بھی کو بچا دے، جیسا وہ طوفان چلا گیا پھر غیر اللہ کی عبادت میں لگ جا رہا۔ یہ مشرکین کی حالت ہے۔ اس کے بعد میں نماز پنجگانہ کا تذکرہ کیا گیا اور وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کہہ کر کے جو ہے تہجد کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تہجد آدمی پڑھے پابندی کے ساتھ میں اللہ کا خاص قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں لوگوں نے سوال کیا اللہ کے نبی سے روح کے متعلق، روح کیا ہے؟ انسان کا جسم دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، مرکب ہے، ایک روح اور ایک جسم، کہ جب مر جاتا تو روح نکل جاتی، جسم دنیا میں رہ جاتا ہے، قبر کے اندر باریک ہو جاتا ہے۔ تو روح کے بارے میں کہا کہ کیا ہے روح؟ اللہ کے نبی پوچھے تو اللہ کے نبی فرمایا وہ اللہ کا امر ہے، اس کو بتایا نہیں جا سکتا کہ کیا ہے وہ، اور اللہ کا امر ہے وہ سمجھ لو۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیوں کا تذکرہ ہوا کہ کیسے کیسے معجزات اللہ تعالیٰ نے کو دیا۔ عصا کا معجزہ، لکڑی تھی عصا بولے تو ید بیضا، یعنی آپ جو ہے بغل کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے اور وہ بالکل روشن ہو جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے زبان میں لکنت تھی، اللہ نے دور کر دی، سمندر کے 2 حصے کر دیے ان کے لیے۔ فرعون پر ٹڈی کا عذاب ڈال دیا گیا، طوفان کا عذاب آیا، کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، یہ سب کے سب چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، اللہ اور رحمان یہ 2 نام جو اللہ کے بہت زیادہ اللہ کے نبی نے فرمایا پسندیدہ نام ہے۔ اللہ کو لفظ اللہ کہہ کر کے دعا میں پکارو، یا اللہ یا رحمان، یہ 2 نام دعا کے اندر انسان کو کہنا چاہیے۔ اس کے بعد میں بتایا گیا قرات میں اعتدال کرو، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، کہ نماز میں آدمی قرات کو اعتدال کے ساتھ پڑھے، نہ بالکل آہستہ پڑھے نہ بالکل زور سے، بلکہ اعتدال کے ساتھ میں انسان کو کرنا ہے۔ اس کے بعد میں سورۃ الکہف ہے، کہف کہتے غار کو۔ یہاں پر بڑی جامع واقعات بیان کیے جو مختصراً یہ ہیں کہ اصحاب کہف کچھ نوجوان تھے، جو نوجوان بچے جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو انہوں نے قبول کر لیا، اس وقت کا بادشاہ کہتا تھا کہ مجھ کو اپنا رب مانو۔ یہ نوجوان بچوں نے توحید کے قائل ہو گئے اور وہاں سے نکل کر کے غار میں چلے گئے۔ غار میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک صلح، 309 سال تک صلح کرتا۔ اب اس میں سے ایک آدمی اٹھا اور اپنے بعد میں ایک یملیخا نامی شخص تھا، یملیخا کا کہا کہ بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے کر اور بولتے ہوئے ہم کھانا نہیں کھائیں۔ اب وہ زمانے کے پیسے لے کر کے گیا تھا۔ اب دیکھو یہ جو اپن نوٹوں پر تصویریں دیکھتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ تو جو زمانے کا بادشاہ رہتا تھا اس زمانے پر وہ بادشاہ کی تصویر ہوا کرتی تھی، اس زمانے کی جیسی، اس کو پورے دا کرتے۔ اب وہ گیا یمنی کا نامی شخص، دکان والے کو پیسے دیا، اس نے دکان والے اس کو ایسا لگتا خزانہ لگا ہے پولیس میں، پرانا مال اس کے پاس میں آیا، تو اس نے فوراً پورا بوم کر ڈالا۔ کچھ لوگ رہتے ہیں بوم کر دیتے، ان کے پاس نیوز آنا ہے، پورے گاؤں میں خبر پہنچ دیتے، انہوں نے بوم کر دیا کہ بھائی ایک آدمی ہے خزانہ لگا بادشاہ کے پاس میں لکھ دے۔ اب بادشاہ اس وقت جو دور چڑھ رہا تھا مسلم بادشاہ تھا، بادشاہ کو لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد میں دوبارہ کیسا زندہ کریں گے؟ بادشاہ سلام، بادشاہ بڑا پریشان ہے، کوئی دیکھے کون ہے، بولے ہم یہ فلاں فلاں یہاں پر ایمان بچانے کے لیے ہم فلاں گھر میں، پورے ساتھی بولے میرے ساتھ چلو، اب سب لے کر کے گئے، سب اب لے کر کے گئے، جا کر کے وہاں جس نے بولا تم باہر رک جاؤ کیونکہ ہمارے ساتھی ڈر جائیں گے تم کو دیکھ کر کے، اس لیے پہلے میں جاتا میں سمجھاتا پھر تم اندر۔ وہ آدمی اندر گیا تو سب کے سب پہلے زندہ ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ وہاں پر آج ایک اصحاب کہف کی جو غار تھی وہاں پر مسجد بھی جانے والے بتاتے کہ وہاں مسجد بنائی گئی۔ اب جب یہ معاملہ پیش آ گیا تو لوگ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد میں کیسا زندہ کرتے اور پھر کیسا مار دیتے، بعض بعد موت جس کو کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اصحاب کہف جو نوجوان بچے تھے ان کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور نوجوانوں کو بھی سمجھا دیا گیا کہ ان کو بھی اس اصحاب کہف کے راستے پر چلنا چاہیے کہ اپنی ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے اندر ایسے دینی جذبات پیدا کریں جیسے کہ دینی جذبات اصحاب کہف نے کیے تھے، اور شرک کو انہوں نے دور کر دیا تھا اپنے آپ سے، اور ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ اصحاب کہف کوئی معمولی بچے نہیں تھے، بلکہ بادشاہوں کی اولادیں تھی، پرنس تھے، بڑے بڑے گھروں کے بچے تھے، لیکن جب اللہ نے ان کے اندر دین داخل کیا تو ہر چیز کا قربان کرنا ان کے لیے آسان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جسم کی حفاظت کی،
دار کے اندر 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی کہ وہ غار کھلی ہوئی تھی، ہوا آتی جاتی رہتی تھی اور ان کے جسم پر دھوپ نہیں پڑتی تھی. ایک طرف سے ہوا آتی تھی، ایک طرف یہ ہوتی تھی اور دھوپ نہیں پڑتی تھی. جسم کو دھوپ سے بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے، اور ہوا کا سلسلہ بھی رہتا ہے تاکہ سانس نہ لگے. اس لیے واقعے کا تذکرہ یہاں پر ہوا. اس کے بعد میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ ہے. یہ بھی مختصراً یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا ان کے امتیوں میں سے کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا ہے میں ہوں. جب نبی ہے ایک قوم کے اندر تو نبی سے زیادہ جاننے والا کون ہو سکتا؟ کوئی ہو نہیں سکتا زبان حال کے اعتبار سے بات صحیح. لیکن انہوں نے کہا میں ہوں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں. اللہ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہمارا ایک بندہ ہے جو جانتا ہے تو اس کے پاس میں علم سیکھنے کے لیے جاؤ. نبی کو بھیجا جا رہا ہے تربیت کے لیے. اور وہ بندہ کہاں رہتا ہے؟ جہاں پر تم کو دو دریا ملتے ہیں اس جگہ ان سے ملاقات تمہاری ہوگی. 16 بارے میں بھی اس کا تھوڑا سا آیا ہے. اب یہ ملاقات کے لیے گئے تو حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور حضرت خضر سے ملاقات کی غرض بیان فرمایا کہ ہم کیوں آئے تمہارے پاس. حضرت موسیٰ تو حضرت خضر نے بتایا کہ میں جو بھی کام کروں گا اس پر تم کو کچھ بولنا نہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، آپ جیسا کریں گے آپ دیکھتے رہیں گے. اب حضرت خضر علیہ السلام پہلے کشتی پر سوار ہوا، کشتی کو بیٹھ کر کے گئے. جب کشتی والے نے نوجوان نے پہنچا دیا تو اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا. موسیٰ صاحب شریعت ہے، نبی جو ہوتے وہ قانون کے پابند ہوتے ہیں تو قانون کے خلاف کسی بات کو برداشت نہیں کرتے. حضرت موسیٰ ویسے ہی بہت غصے والے آدمی تھے تو کیا کرنے تجھے؟ اس نے تو اپنے کو پہنچایا اور تم نے اس کا تختہ اکھاڑ دیا. بولے میں نے تم کو پہلے بولا تھا بولے میرے ساتھ میں رہنا تو خاموش بیٹھنا پڑے نا. ارے ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہوئی، آپ کو کچھ نہیں بولتا. پھر آگے چلے تو ایک بچے کو قتل کر دیا. ایک بچہ کھیڑا تھا اس کو قتل کر دیا. اور پھر اور آگے چلے تو ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی اس کو درست کر دیا. اب حضرت موسیٰ کو خاموشی نہیں رہ گئے. یہ تمہارے باتیں کو سمجھ میں نہیں آئے، تینوں بھی الگ الگ باتیں ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کو ان کے واقعات کا مقصد بھی بتاؤں گا اور جن پر آپ صبر نہیں کر سکے اس کا حل بھی میں آپ کو بتاؤں گا. نمبر 1 پر بتایا کہ جو کشتی میں نے توڑا وہ غریب بچوں کی کشتی تھی. وہ بچوں کا بسر انہیں پر ہوتا تھا. اور بادشاہ جو ہے یہاں کا اگر یہ صحیح سالم کشتی دیکھتا ہے تو وہ کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے، زبردستی چھین لیتا ہے. تو میں نے چاہا کہ اس کو کوئی عیب پیدا کر دوں تاکہ وہ عیب کی وجہ سے بادشاہ کشتی نہیں لینا. کام کی بات ہے اس لیے میں نے اتارا. اچھا ایسا. دوسرے نمبر پر بچے کیوں قتل کیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بچے کے والدین مومن تھے، ایمان والے تھے، اور اگر یہ زندہ رہتا ممکن تھا کہ انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیتا. یہ سرکشی اور اس کے وجہ سے بچے وہ ماں باپ کافر ہو جاتے، نافرمان بن جاتے. اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی ہو، پاکیزہ ہو اور اس نے سلوک مجھ سے بہتر ہو. یہ بچے سے بھی اچھے ہو جس کو میں نے کہا. اچھا یہ تیسرا بولے دیوار کی سیدھا کی ہے. وہ دیوار جو ہے وہ یتیم بچوں کی تھی اور ان کے نیچے ان کے والد نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا. وہ والدین تھا تو ان کا باپ نیک آدمی تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکالے. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب یہ دیواریں گر جائیں گی تو لوگ پورا خزانے کو لے کر کے چلے جائیں گے. اس لیے میں نے اس دیوار کو درست کر لیا تاکہ یہ خزانہ ان بچوں کے کام میں آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی علم تھا اور حضرت خضر کے پاس میں تکوینی علم تھا. یعنی یہ جو 3 باتیں ہیں تکوینی علم ہے. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ شریعت کے پابند اور ہم بھی شریعت کے پابند. جو ہم کو ظاہر سے دکھ رہا ہم اس کے بولیں گے اور اس کے پیچھے کا کیا راز ہے وہ ہم کا ہمارا علم نہیں ہے. تو تکوینی علم تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس میں تھا. تو یہ بتایا گیا. یہ تیسرا پوائنٹ یہاں پر کہ وہ گاؤں جس میں گئے گاؤں والے نے کچھ بھی کھلائے بھی نہیں پلائے بھی نہیں. اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی کھلا رہے پلا رہے بھی نہیں اپنے کو اور تم یہ دیوار بھی سیدھا کر رہے چھوڑ دو اس کو پانی آئے ان کا اتنا کچھ ہو جائے گا. لیکن حضرت خضر علیہ السلام اس کے پیچھے کا راز جانتے تھے اس لیے آپ نے اس کو درست فرما دیا. تو یہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک جامع ترین قصہ ہے جس کے اندر انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے انسان کو رہنا ہے
اور وہ جو بچوں کا مال بچا وہ کیوں بچا؟ مال کی حفاظت کیسی کرایا گیا؟ اس لیے کرایا کہ ان کے ماں باپ نیک تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی دینداری، ماں باپ کا نیک ہونا یہ اولاد کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ ہم نیک رہیں گے تو ہمارے جانے کے بعد تو ہمارے اولاد کو یہ نیکی ہماری فائدہ پہنچائے گی۔ اس لیے انسان کو نیکی کا پابند اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو کوئی سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔